बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सत्सुआ की स्पेशल ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में आप तमाम देखने वालों को कहेंगे खुशामदीद। और मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी और मेरे साथ हैं अज़हर अली आब्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, आज के मौजू के हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। जी, जैसा कि आप लोग और सब हमारे नाज़रीन जानते हैं कि अशरा क़ायद के हवाले से हमारी नशियात जारी हैं। न सिर्फ ये प्रोग्राम बल्कि और प्रोग्राम भी क़ायद आज़म के हवाले से सच टीवी हमेशा अपनी रिवायात बरकरार रखते हुए पेश कर रहा है। और आज हम हमारा मौजू क़ायद आज़म के वो इरशादात हैं, वो रहनुमाई है जो उन्होंने गवर्नमेंट के हवाले से दी कि एक हुकूमत को कैसा होना चाहिए, निज़ाम कैसा होना चाहिए, हुकूमत को मुमलिकत के लिए, स्टेट के लिए, अवाम के लिए किस तरह का किरदार अदा करना चाहिए। ठीक हो गया, यानी कि हमारा आज का मौजू कि क़ायद आज़म की नज़र में निज़ाम हुकूमत, इस पे गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में मेहमान हमारे साथ होंगे। उनका तारुफ करवाने से पहले हम बढ़ेंगे आज के वेदर की जानिब कि आज का मौसम हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। जी, सबसे पहले बात करते हैं इस्लामाबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 7 डिग्री सेंटीग्रेड। जो करते हैं लाहौर का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए कराची की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड। बात करते हैं पेशावर की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड। रुख करते हैं कोयटा का, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ बात हो जाए गिलगित बल्तिस्तान की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 5 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम -4 डिग्री सेंटीग्रेड। आखिर में बात करते हैं मुजफ्फराबाद की, जहां ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जो वेलकम बैक नाज़रीन, ये जानिए मौसम की सूरत हाल। अब बढ़ते हैं स्टूडियो में मौजूद अपने मेहमानों की जानिब। जी आब्दी साहब, मेहमानों का तारुफ करवाइए। अशरा क़ायद और पासबान मिल्लत के उन्वान से हमारी ये नशरियात और क़ायद आज़म की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलुओं पर गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी हमारे प्रोग्राम में। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल अहमद साहब मौजूद हैं। आप हमारे मुल्क की मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अपने मौजू पर कामिल दस्तरस रखते हैं। डॉक्टर किश्वर सुल्ताना साहिबा मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक मारूफ यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और आपका शोबा ही तहकीक और रिसर्च है। डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब मौजूद हैं। आप भी हमारे मुल्क की एक बहुत मारूफ यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं और हमारी खुशकिस्मती की ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुहेल अहमद साहब, आपसे शुरू करते हैं। निज़ाम हुकूमत क़ायद आज़म की नज़र में मेरा ख़्याल है कि एटलीस्ट 1940 से लेके 47 और फिर 48 तक क़ायद आज़म ने बहुत वाज़ेह अंदाज में कि हुकूमत कैसे होनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, हुकूमत के लोगों को, सियासतदानों को, ब्यूरोक्रेट्स को और जितने भी हुकूमत से रिलेटेड तबके हैं उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए, बड़ी वाज़ेह रहनुमाई मौजूद है। ये बिल्कुल क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस बारे में काफ़ी क्लियर थे कि हुकूमत का रोल क्या होना चाहिए। और वो हुकूमत में एक तो एक डेमोक्रेसी के कायल थे, किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड के कायल थे। बिल्कुल। दूसरा उनका ये ख्याल था कि जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए इदारों के ऊपर। बिल्कुल, इदारों को आज़ाद अपना एक काम करना चाहिए। ब्यूरोक्रेसी के हवाले से वो बड़े क्लियर थे कि ब्यूरोक्रेसी जो है, हुकूमत किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आए, ब्यूरोक्रेसी को उसको ओबे करना चाहिए। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की मिसाल है मशीन के पुर्ज़ों की तरह। तो अब ड्राइवर कोई भी गाड़ी में बैठे, अगर मशीन के पुर्ज़े काम नहीं करेंगे तो गाड़ी ख़राब नहीं हो जाएगी। तो इसके हवाले से बड़े, फिर वो माइनॉरिटीज़ को इक्वल राइट्स देने के हक़ में थे। प्लस वो थियोक्रेटिक स्टेट के फेवर में नहीं थे बल्कि डेमोक्रेटिक स्टेट के फेवर में थे, जिसमें डेमोक्रेसी अवाम डेमोक्रेसी के ज़रिए से इस्लाम को लेके आए और मॉडरेट इस्लाम की एक जो रिप्रेजेंटेशन है, एक पिक्चर है, वो पाकिस्तान के अंदर वो देखना चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर एक मॉडर्न इस्लामिक डेमोक्रेटिक स्टेट होनी चाहिए। कंसल्टेशन के हवाले से वो बड़े क्लियर थे कि इस्लाम में शूरा का एक कॉन्सेप्ट है। तो इस वजह से हमें भी ये जो मजलिस शूरा या इस पार्लियामेंट या आप इसको लेजिस्लेचर जो भी कह दें, तो उसके अंदर हमें वो तमाम की तमाम चीज़ें वो रिफ्लेक्ट होती हुई उसमें उसके वो कायल थे कि वो होनी चाहिए।
بالکل ٹھیک. ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ، یہ ہماری، میں کہوں گا کہ ہماری ملت کی خوش قسمتی بھی ہے کہ جس قائد نے ہمیں پاکستان دیا، انہوں نے ہمیں گورنمنٹ کے حوالے سے بھی اور مملکت کو چلانے کے حوالے سے بھی بہت واضح گائیڈنس دی ہمیں. دیکھیے، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سچ ٹی وی کا، جو ہمیں گاہے بگاہے اتنے اہم امپورٹنٹ موضوعات کے سلسلے میں مدعو کرتے رہتے ہیں. ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سچ کی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی موضوع ہو اس کے مطابق اس کے ایکسپرٹس آئیں، اور آپ ایسے ریسرچر اور پروفیسرز تشریف لائیں اور قوم کو، ناظرین کو آگاہ کریں. دیکھیں، جہاں تک قائد اعظم کی نظام حکومت کے حوالے سے ان کے ارشادات، اقتباسات کا ہم اگر تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو وہاں پر ہمیں واضح گائیڈ لائن نظر آتی ہے. لیکن ہم موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر کی طرف بھی جانا ہمارے لیے، ہمارے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے جاننا بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اور ناظرین بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی بلڈنگ تیار کی جاتی ہے تو بلڈنگ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنی ضمیر کو بھی ہموار کرنا ہے. اور بالکل سیم سچویشن کسی بھی کنٹری کو بنانے کے لیے یا اس کے نظام حکومت کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہاں وہ جو کنٹری ہے جو دنیا کے نقشے پر نمودار 1947 میں ہو رہا ہے، اس کے لیے جو گراؤنڈ پرووائیڈ کیا، نو ڈاؤٹ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقہ کار کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے. اور اس میں ہم دیکھیں کہ ہمیں آغاز سے ہی نظر آتا ہے کہ وہ مسلم اسلامی ریاست کو بنانے کے خواہاں تھے، متمنی تھے. اچھا، اس کے لیے انہوں نے کوششیں کرنی شروع کر دی. اچھا، بعض مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں اور بہت سے جید مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح سے ہمیشہ 1947 سے پہلے بھی سوالات کیے جاتے تھے کہ آپ کیسا نظام حکومت چاہتے ہیں جب مسلمانوں کے لیے ایک خطہ ارضی حاصل کر لیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں، اور سامعین یہ سن کر سرپرائز بھی ہوگا یا بہت سے سامعین ہمارے جانتے بھی ہوں گے، تو قائد اعظم محمد علی جناح جو کہ ایک ویژنری لیڈر تھے، فار سائٹڈنس تھے. ان کی سوچ جہاں جاتی تھی وہ میری اور آپ کی سوچ یا عوام کی سوچ نہیں تھی. انہوں نے جواب یہ دیتے تھے کہ پہلے ہم ایک خطہ ارضی تو حاصل کر لیں، ایک پیس آف لینڈ تو حاصل کر لیں. کیا پاکستان صرف ہوا میں بننے کی چیز ہے؟ نو. نظام حکومت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جب میں اسلامی ریاست کے لیے ایک خطہ ارضی حاصل کر لوں گا تو پھر میں نظام حکومت کے بارے میں بتاؤں گا. آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں عابدی صاحب، آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ 40 کے بعد کچھ نشانات ہمیں واضح ہمیں منظر نظر آنے شروع ہو گئی. تو بہت سے علی گڑھ یونیورسٹی میں میمن چیمبر سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ آپ مسلمانوں کے لیے نظام حکومت کی بات کرتے ہیں، ہمارا نظام حکومت تو وہی ہوگا جو 1300 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے. آپ مجھ سے بار بار یہ سوال کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیں، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قائد اعظم پاکستان کا نظامی حکومت کیسا چاہتے تھے. ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب، آپ بھی اسی سوال کی کنٹینیوشن میں ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ قائد اعظم کیسا نظام حکومت چاہتے تھے اور حکومت سے ان کی ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں. سب سے پہلے تو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا سچ ٹی وی کی انتظامیہ کو کہ ہر سال ماشاءاللہ عشرہ قائد منایا جاتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے حوالے سے ان کی کوششوں کاوشوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور پریکٹیکلی آج کی جو ہے نسل، خاص طور پر جوان نسل، ان کو یہ آگاہ کرنے کے لیے کہ قائد کس طرح کا پاکستان چاہتے تھے. اور جو آپ نے واقعی آج کا موضوع قائد اعظم نظام حکومت کے حوالے سے کس طرح کا پاکستان کا نظام چاہتے تھے، تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھیے کہ جس طرح سے آغاز سے ہی لے کر 1896 کے بعد سے پریکٹیکل پالیٹکس میں آتے ہیں، تو آپ نے سب سے پہلا جو ایشو تھا اس وقت انڈیا میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ڈاکٹر کی ضرور چاہوں گا کہ وہ مسلمانوں کی نمائندگی کا ایشو تھا. تو اب مسلمان اس تمام تر عددی معاملے کے حوالے سے اقلیت میں تھے.
کلیکٹیولی انڈیا میں. جی جی. تو اس کو مختلف طریقوں سے, مختلف فارمولوں سے آپ مذاکرات کے ذریعے اور دیگر آپ کہہ لیجئے کہ اپنے 14 نکات یا اس کا جو بیک گراؤنڈ تھا دہلی مسلم پروپوزلز اور پھر نہرو رپورٹ کے اثرات اور یہ ساری چیزیں, تو اس میں آپ مسلمانوں کی جو عددی حیثیت تھی اس کو منوانا چاہتے تھے. بالکل. اب دوسری جانب جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت اس سارے پروسیس میں کچھ سرخرو ہوتے ہوئے قرارداد لاہور تک آتے ہیں, کچھ تلخ تجربات بھی ہوتے ہیں نہرو رپورٹ کے بیچ میں, اس کے کانگریس منسٹریز کے, اور اس سے پہلے نہ چاہتے بھی گورنمنٹ آف انڈیا جس طرح سے نافذ کر دیا جاتا ہے. تو بہرحال 1940 تک قائد اعظم نے مسلمانوں کی اتنی حیثیت پورے ہندوستان بھر میں منوا لی تھی کہ اب وہ کسی بھی حیثیت میں اپنی بات منوا سکتے. بہت صحیح, بہت اب صحیح. رہی بات نظام حکومت کے حوالے سے, تو 1940 سے 47 تک 7 سال کا وہ ٹارگیٹڈ ایریا میں کہوں گا, وہ ایک حصول منزل کی جانب وہ اقدام تھے سارے کے سارے آپ کے, کہ آپ نے قیام پاکستان سے پہلے ہی جس طرح سے 11 اگست 1947 کی جو پہلی تھی اس کو قانون ساز اسمبلی کا اجلاس, اس میں جو تقریر کرتے ہوئے آپ نے وفاقی نظام اور پھر فلاحی ریاست کی جانب جو ہے, اسلامی فلاحی ریاست کی جانب آپ نے جو پروپوزل دی ہیں کہ ہمارا نظام جو حکومت ہے بنیادی طور پر وفاقی ہوگا. کیونکہ پاکستان میں آج بھی پہلے بھی مختلف جو ہمارے وطن عزیز کے حصے ہیں, میں وہ گلاب کے پھول کی پتیوں کی جانب طرح مشابہ کہوں گا کہ تمام بلوچستان, سندھ, خیبر پختونخوا, پنجاب, اور اس وقت ہمارے پاس مشرقی بنگال کا بھی حصہ موجود تھا, تو وہ ان تمام کو ان پھول کی پتیوں سے تشبیہ دیتے ہیں اور اس میں ویرائٹی آ جاتی ہے. تو اس لیے یہاں پہ وفاقی نظام انتہائی ضروری تھا کہ جس میں تمام صوبے ایک مرکز کے تحت, ایک وفاق کے تحت اپنی مناسب اور متناسب نمائندگی کے ذریعے جو نظام حکومت چلا سکیں. اس کے لیے مغربی میڈیا نے جب فوراً ان سے سوال کیا کہ آپ یہاں پہ نظام اور آئین کے حوالے سے کیا کریں گے, تو اس وقت آپ کا جو فوری ابرپٹلی جواب تھا, ایک غالباً انگریز صحافی تھا, برٹش صحافی, تو اس کو جواب دیا کہ ہمارے پاس پہلے تو بنا بنایا قرآن پاک کی صورت میں ایک آئین دستور موجود ہے, اور اگر اس میں اگلی جانب بھی تھوڑا سا اشارہ کرتے ہیں کیونکہ اختلاف رائے کا بھی تھا کہ اگر کوئی ایسی صورتحال ہو تو ایک پریکٹیکل رول ماڈل جو ہے ہمارے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا وہ مکمل موجود ہے, جس کو ہم موجودہ صورتحال کے مطابق ہم لاگو کر سکتے ہیں. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہ گفتگو ہم جاری رکھیں گے. جی بالکل, اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے, اس سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھائیں گے. وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, سرسورہ کے اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں نظام حکومت. اگر آج کے موضوع پہ آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں, اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کیجیے, جوائن کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں. جی عبدی صاحب. جی, موضوع کہ قائد اعظم کیسا نظام حکومت چاہتے تھے, یا وہ کیا چاہتے تھے کہ حکومت کس طرح سے اپنے عوام کی خدمت کرے. ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب بات کر رہے تھے, میں چاہ رہا تھا وہ مکمل کر لیں, پھر ہم ڈاکٹر صاحب کی طرف آئیں. جی, بنیادی طور پر جس طرح آپ نے وہ انگریز صحافی سے بھی بات کرتے ہوئے ذکر کیا کہ ہمارے پاس واضح طور پر جو پریکٹیکلی نافذ کرنے کے لیے وہ قرآن پاک میں واضح گائیڈ لائنز موجود ہیں, اور اگر اس میں لوگوں کی کچھ مشکلات درپیش آتی ہیں اتفاق رائے کے حوالے سے جو بھی کہہ لیں, تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کا آئین جو ہے وہ موجود ہے. پھر قائد اعظم نے آپ دیکھیے کہ نظام حکومت کے حوالے سے کیا پاکستان کے فوری بعد جو مشکلات درپیش ہیں, دراصل حکومت ملک تو مل گیا, حکومت کو بنانا اور ملک کو مستحکم کرنا اور معاملات کو چلانا, وہ سب سے بڑا جو مسئلہ تھا اس وقت وہ معاشی مسئلہ تھا. میں آتے ہوئے بھی عبدی صاحب سے بھی بات ہو رہی تھی, تو اس میں کیفیات یہ تھی کہ جتنے ہندو ہمارے تاجر تھے, مختلف بینکار تھے, پنجاب نیشنل بینک تھا, یہ لاہور سے اس کا ہیڈ کوارٹر دہلی شفٹ کر دیا گیا. اس وقت ریزرو بینک آف انڈیا نے ہمارے حصے کے جو ریزروز تھے وہ انہوں نے ضبط کر لیے, نہ دیے.
تو سارے عرصے میں آپ دیکھیے کہ 1 جولائی کو 1948 کو جس وقت قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان قائم کیا، صرف 2 کروڑ روپے کا اس وقت انیشیل سرمایہ تھا، اور اس سے اس بینک کو ایک طرح سے ملکی کاروبار، امور اور خارجہ تمام جتنی اور اس کو اتنی اہمیت دی، حالانکہ ان کی طبیعت خراب تھی۔ مس فاطمہ جی نے بھی لکھا کہ میں نے کہا کہ آپ تقریر اپنی بھیج دیں، آپ خود نہ جائیں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کیونکہ معاشی حوالے سے یہ اتنا اہم ہے کہ دنیا کو یہ بتایا جائے کہ ہم اپنا ایک پورا معاشی نظام رکھتے ہیں۔ تو اس بیماری کے عالم میں بھی آپ جی اس وقت بھی مطلوب حسین سید صاحب ان کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، اور وہاں بھی فرض شناسی اور وقت کی پابندی کی واضح مثال کہ جس وقت آپ افتتاح کے لیے تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت مقررہ وقت پر کچھ لوگ نہیں آئے ہوئے تھے۔ ایونلی اس وقت کے وزیر اعظم لیاقت علی خان صاحب اور دیگر اعلیٰ عہدیداران بھی ذرا تاخیر سے پہنچے، تو آپ نے کہا کہ وقت پر کارروائی شروع ہو، اور وہ جو نشستیں خالی تھیں آپ نے کرسیاں وہ اٹھوا دیں۔ یہ آپ کی ایک طرح سے پابندی ہے وقت اور اصول اور اس کے حوالے سے بالکل کمٹمنٹ کے حوالے سے بات آ جاتی ہے۔ تو کئی یہ لوگ جو بعد میں آئے تو انہیں خجالت بھی محسوس ہوئی، اور وہ کھڑے ہو کر انہیں وہ تقریب جو ہے اس میں شمولیت۔ بہت صحیح۔ ڈاکٹر سہیل احمد صاحب، ایک تو ہم کہتے ہیں نا کہ فارم آف گورنمنٹ کیا تھی، تو وہ تو قائد اعظم نے 11 اگست کی تقریر میں ہی واضح کر دیا تھا کہ میری اس میں رائے نہیں ہے، اور آپ جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے وہ خود بنائیں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ایک وفاقی طرز کا آئین ہوگا۔ لیکن ایک پھر ہوتی ہے تفصیلات کہ گورنمنٹ کام کیسے کرے گی، گورنمنٹ مملکت کو کیسے چلائے گی، عوام کی خدمت کیسے کرے گی، تو وہ بھی بڑے واضح آپ نے بیوروکریٹس کے لیے، فوج کے لیے، سرکاری ملازمین کے لیے، پولیٹیشنز کے لیے آپ کی مکمل گائیڈنس، وہ جو ایز گورنر جنرل آپ کی اسپیچز اور لیٹرز ہیں موجود ہے۔ بالکل جی، آپ ان کا وہ دیکھیں کہ ڈیوٹی بیفور سیلف، ایک ان کا تھا کہ آپ کی جو فرائض ہیں وہ اپنے آپ سے آگے رکھنے ہیں، اور پولیٹیشینز کو وہ کہہ رہے تھے۔ اور اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کہ فارم آف گورنمنٹ پہ وہ جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لوگوں سے خطاب کر رہے تھے فیبرری 1948 میں، جی بڑا اہم خطاب ہے، ایگزیکٹلی ریڈیو پاکستان کے ذریعے سے وہ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ہمیں فیڈریشن چاہیے، جیسے کہ امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے اندر کا نظام ہے، ہمیں وہ والا فیڈریشن چاہیے، لیکن وہ اسلامک پرنسپلز پہ ہوگا، جو کہ 1300 سال پہلے جیسے اسلام کے اصول انسانیت کی خدمت کے لیے وضع کیے گئے تھے، وہ آج بھی اسی طرح اپلیکیبل ہے، اور وہ ان کے حساب سے ہوگا۔ اور پھر وہ نیچے کے جتنے کام ہیں مشینری کے اندر، حکومتی مشینری کے اندر، وہ کام انہوں نے چھوڑ دیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی پہ، کہ کیا وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں یا وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس کا باقی ڈھانچہ وہ کیسے سیٹ کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جو ایک بات بڑی ضروری کی تھی وہ یہ کی تھی کہ پروونشل اٹانومی پہ وہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ فائنانس، ڈیفنس اور کچھ اور امور جو کہ فیڈریشن کے پاس ہونی چاہیے وہ فیڈریشن کے پاس رہیں گے، سینٹرل گورنمنٹ کے پاس، باقی وہ پروونشل اٹانومی کی طرف بات کر رہے تھے، کیونکہ فیڈریشن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ کا پروونشل اٹانومی زیادہ ہوتی ہے اس میں، تو وہ فیڈریشن مضبوط کنسیڈر ہوتی ہے، کیونکہ لوگوں کو ان کے حقوق مل رہے ہوتے ہیں، صوبائی حقوق، اور اگر پروونشل اٹانومی کو آپ سلب کر دیں یا زیادہ اختیارات وفاق کے پاس رہنے دیں تو پھر وہ فیڈریشن کمزور ہوتی ہے، بیکاز لوگ اس میں پھر اپنے حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، جس سے کہ فیڈریشن کے سامنے چیزیں، تو انہوں نے براڈر آؤٹ لائنز دے دی تھی، لیکن آگے وہ انہوں نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اوپر چھوڑا ہوا تھا کہ وہ کیسے نظام کا ڈھانچہ مرتب کرتے ہیں۔ جی، اور اس کو ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحب، قائد اعظم بالکل واضح محسوس ہوتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آئین بنانے کے لیے اور فارم آف گورنمنٹ بنانے کے لیے، لیکن اس کی جو تفصیلات ہے آگے کہ اس نے کرنا کیا ہے، اس کے حوالے سے کوئی کمی نہیں چھوڑی قائد اعظم نے، جیسے ابھی ذکر ہوا کہ بیوروکریٹس کو، سرکاری ملازمین کو، پولیٹیشنز کو کہا کہ کس طرح سیلف لیس خدمت کرنی ہے آپ نے۔ دیکھیے، قائد اعظم نے نظام حکومت کے حوالے سے 1947 میں جب پاکستان بن گیا تو ظاہر ہے اتنا عرصہ، قلیل عرصہ تھا ان کے پاس کہ وہ اس طرح باقاعدہ طور پر تو اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکے، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں تاریخ کی کتابیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ انہوں نے مختلف انسٹیٹیوشنز کی بنیاد رکھ دی، جیسے فارن سروس اکیڈمی کا اجرا کیا، اچھا پھر سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کے مسائل تھے تو انہوں نے پے کمیشن بھی کا آغاز کر دیا، اچھا پھر اس کے علاوہ مہاجرین کی آبادکاری کا مسائل، دیکھیے یہ نظام حکومت کے انڈر آتے ہیں، اچھا پھر دستور ساز اسمبلی
میں دیکھیں قائد اعظم کے لیے ناممکن تو نہیں تھا کہ ایک آئین بناتے اور وہ ہمیں پیش کر دیتے اور ہم ایکسیپٹ کر لیتے. اور بہت بڑے لائر تھے خود. لائر تھے اور بڑے اچھا آئین میں آپ کو بتاؤں بنا سکتے تھے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح جب نظام حکومت کی بات آتی تو وہ ہمیشہ یہ کہتے کہ 3 چیزیں یہاں پر نظام حکومت کے لیے بہت ضروری ہیں. دستور ساز اسمبلی کا کام کنسٹیٹیوشن بنانا ہے اور پھر اس کنسٹیٹیوشن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کی ترجمانی ہو اس میں. اس کی دیکھیں عوام وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نظام حکومت اس وقت تک پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک اس میں عوامی اعتماد حاصل نہ ہو. اور عوامی اعتماد کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ پارلیمنٹ کے ذریعے. آج کل کے موجودہ دور میں ایم این اے اور ایم پی ایس اس زمانے میں جو لوگ تھے. اچھا پھر یہ دیکھیے کہ نظام حکومت کی جب بات کرتے ہیں تو قائد اعظم جو ہے اسٹیٹ بینک کا افتتاح بھی کر رہے ہیں. اچھا پھر فوج سے بھی مخاطب ہیں. اچھا پھر اس دور میں پریکٹیکلی بھی انیشیٹو لے رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں قائد اعظم محنت لگن اور ایکسپیرینس کو انہوں نے نیگلیکٹ نہیں کیا, اگنور نہیں کیا. شروع میں جو قائد اعظم کی جو کابینہ وہ سلیکٹ کرتے ہیں اس سے اندازہ لگا لیجئے قائد اعظم نے جو کابینہ میں ارکان کو منتخب کیا وہ کون کون لوگ تھے. ان میں ایکویلٹی کو مد نظر رکھا, بالکل ٹھیک ہے, سب کا خیال رکھا. اور وہ چیز جو 1947 سے اپنے خطابات میں کہہ رہے تھے. دیکھیں ایک لیڈر کا ویژن یہ ہے کہ وہ پہلے بات کرتا ہے اور پھر بعد میں اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف لاتے ہیں. اچھا اور ہر بات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے پارلیمانی جمہوریت چاہیے. بالکل ٹھیک. اور پارلیمانی جمہوریت عوامی اعتماد کے بغیر حاصل نہیں کی جا سکتی. وہ مغربی جمہوریت کے بہت سی اصولوں کی حامی بھی تھے, لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ مغربی جمہوریت میں نہیں ہو سکتا. جی جی, یہ بڑا واضح انہوں نے اپنے کچھ آرٹیکلز میں بھی لکھا آپ نے اور اپنی سپیچز میں بھی کیا. سرکاری ملازمین کے حوالے سے بات چیت دیکھیں وہ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں خدمتگار. وہ کہتے ہیں کہ خدمت آپ کا کام ہے خدمت کرنا اور خدمت کیسے کی جا سکتی ہے؟ آپ پبلک سرونٹ ہیں. جی, اور آپ خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنے ذہن کو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے. اور کمٹمنٹ کیا ہے؟ جب آپ کی عوام جو ہے آپ کے لوگ آپ سے مطمئن نہیں ہیں تو سول سرونٹ کا کوئی کام نہیں. آپ کا کام خدمتگار خدمت کرنا ہے اور وہ آپ کی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے. بالکل. اور پھر حکومت کے ساتھ لائلٹی وہ چاہتے تھے. دیکھیں کمٹمنٹ چاہتے تھے. فرسٹ کیبنٹ جب بناتے ہیں تو وہ کمیٹڈ لوگ ہیں اس میں موجود, چاہے وہ مائنورٹیز کے لوگ بھی. اچھا پھر یہ دیکھیں کہ انگریز ان کے جو ذاتی جو لوگ تھے ان کو تجربے کو مد نظر ایکسپیرینس کو, تاکہ یہ نوزائیدہ ملک ہے اس کو چلانے کے لیے نو ڈاؤٹ ان کے پاس بھی تجربے ہیں. لیکن جب یہ انگریز رفقۂ کار کے ساتھ کچھ عرصہ رہیں گے تو ان کو گورنمنٹ کو اس انداز سے چلانے کا موقع ملے. یہ بڑی اہم بات کی, بلکہ قائد اعظم نے وہ لوگ کہ جو پاکستان میں رہ گئے اور انہوں نے خدمت کی ان کا خاص شکریہ بھی ادا کیا. اس پر ہم مزید بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ سے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بات ہو رہی ہے کہ قائد اعظم نے بڑا واضح کہا کہ جو پاکستان ہے اس میں نظام جمہوری ہوگا, بہت واضح, اور ایک دفعہ نہیں بہت مرتبہ. لیکن انہوں نے بہت مرتبہ یہ بھی کہا کہ ہم نے جمہوریت آج سے 1300 سال پہلے سیکھی ہے اور اسلامی تعلیمات میں جمہوریت گندھی ہوئی ہے. ہم نے اگر جمہوریت لینی ہے تو ہمیں ویسٹ کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں. آج سے 1300 سال پہلے بڑی جس کو کہتے ہیں کہ بڑی ہی واضح انداز میں پورے یقین کے ساتھ آپ نے کہا. تو یہ اسپیکٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل, آپ بالکل بریک کی جانب بڑھنے اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے انٹروڈیو بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
ट्रांसमिशन पासबान मिल्लत में अब तमाम देखने वालों को कहेंगे खुश आमदीद। अपने मेहमानों से इंटरटेल गुफ्तगू का सिलसिला जारी। अगर आप भी हमें ज्वाइन करना चाहें, हमारे मेहमानों से कोई बात करना चाहें तो लाइव कॉल के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं। जी अब्दी साहब। जी, डॉक्टर ताहिर बुखारी साहब से मैंने एक सवाल किया था कि कायद-ए-आज़म बार बार जमहूरियत का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जी। और ऐसे लगता है कि जमहूरियत के अलावा वो और कुछ सोचते नहीं थे, और जाहिर है कि मॉडर्न वे ऑफ लाइफ या जो आजकल की ज़िंदगी है उसमें लोगों की राय जानने का तरीका जमहूरियत ही है। लेकिन साथ साथ वो भी कहते थे कि ये जमहूरियत हमारे लिए नई चीज़ नहीं है, हमें वेस्ट की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो 1300 साल पहले, उस वक्त वो कहते थे तकरीबन एक सदी कबल, कि हमें तो 1300 साल पहले हमारे इस्लामी असूलों ने, और बाज़ का तो उन्होंने बराह रास्त नाम लिया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जमहूरियत सिखा दिया, और मुसलमानों की फितरत में जमहूरी सोच मौजूद है। जी, जमहूरियत ज़ाहिर है कि जैसा कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ने ज़ोर दिया, तो जमहूरियत में क्या है, बराबरी, मुसावात, आज़ादी राय, इज़हार राय, तो सारी चीज़ें ये आप देख लीजिए कि आगाज़ इस्लाम से हमारे इस्लामी मुआशरे में मौजूद हैं, जिसमें अखुवत है, भाईचारा है, एक दूसरे की हमदर्दी है, इज़हार राय की आज़ादी है। और इस चीज़ का प्रैक्टिकली मुसावात के हवाले से आपका जो आखिरी खुतबा है, खुतबा हज्जतुल वदा, जो कहता कि यूनाइटेड नेशंस में भी अपनी वो दीवारों पे कंधा करके वो मेन पॉइंट्स लगा लिए, तो पूरी इंसानियत के लिए वो एक गाइड लाइन है, एक प्रिंसिपल्स, ऐसे असूल वज़ा कर दिए गए कि जिसमें घरेलू ज़िंदगी से लेकर जो है बैरूनी और हुकूमती मामला तक बता दिए गए, और फिर उन तमाम इस्लामी असूलों की जो प्रैक्टिकल एक तरह से इम्प्लिकेशन है, अमली इतलाक़, वो खुलफ़ाए राशिदीन के ज़माने में आप देख लीजिए, एहतसाब और हज़रत उमर फ़ारूक से सवाल हो जाता है कि जनाब आपने लिबास कैसे बनाया। तो ये वो जमहूरी असूल हैं कि आज भी कभी हम उनको, उन तमाम चीज़ों को अपना लें तो जमहूरियत यही कहती है। आज जमहूरियत पे मुख्तलिफ जो कदगने या मुख्तलिफ अपनी कलर या अपने रंग की, अपने अंदाज़ की जमहूरियत जो लाने की कोशिश की जाती है, तो असल ख़राबी वहाँ पे आती है। अब कायद-ए-आज़म में जिस तरह असम्बली को बिल्कुल आज़ाद छोड़ा कि आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आप सदारती या पार्लिमानी निज़ाम जो भी चाहते हैं वो लाएँ और उसमें राइज करें। कायद-ए-आज़म बुनियादी तौर पर, जैसे पहले मैंने कहा कि वफाकी निज़ाम के हामी थे। वफाकी निज़ाम इसलिए कि हमारे यहाँ वैरायटी है तमाम सूबों की, तमाम कौमियतों की, तो उनकी मुनासिब जो नुमाइंदगी होना चाहिए। और फिर साथ साथ जो बेसिक आपका विजन था कि जो 3 मेन पिलर्स ऑफ स्टेट हैं, जो 3 मेन इदारे हैं, जो एग्जेक्टिव है, इंतज़ामिया, अदलिया और मुकन्ना, इनकी तीनों की जो है वो अलग अलग हैसियत होनी चाहिए, तीनों का एक दूसरे में कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, आज़ादाना काम करना चाहिए। अब इस विजन से जिस वक़्त हमारी अरबाब इख्तियार हटते हैं और जिस वक़्त इंतज़ामिया में ही वो सारे मामलात मरकूज़ होते हैं कि इंतज़ामिया ही जो है वो अदलिया पर असरअंदाज हो रही है, इंतज़ामिया ही जो है वो पार्लियामेंट को भी मुतासर कर रही है, तो वहाँ से बिगाड़ में इशारा नहीं करना चाहता, लेकिन सिर्फ है उसमें मामला जो विजन था कायद-ए-आज़म का कि इन तीनों को अलग अलग रहना है, तो फिर वो मुनासिब तौर पर जो वाज़ेह तौर पर काम कर सकेंगे। इवनली जिस वक़्त पार्टीशन से पहले जो वो जापान की मदद से सुभाष चंद्र बोस ने भी जिस वक़्त वो एक रॉयल इंडियन आर्मी की कोशिश की, तो आपने कहा कि ऐसे इक़दामात जो हैं जो फ़ौजी अंदाज में हों, तो वो उनकी कायद-ए-आज़म ने मुखालफत की। ये तमाम इदारे जो हैं ये रियासत के ताबे हैं, और रियासत जो है वो एक तरह से बालातर होकर इन तमाम की निगरानी करती है और तमाम अमूर को चलाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर सोहेल अहमद साहब, मैं अभी कायद-ए-आज़म के जो इरशादात और जो उनकी तकरीर एज ए गवर्नर जनरल हैं, वो 13 महीने बड़ा इम्पोर्टेंट अरसा है, तो उसकी किताब भी छप गई है, बल्कि गवर्नमेंट के इदारों ने छापी। तो उसमें मैं पढ़ रहा था 2 ऐसे आपके बयानात या खतूत हैं जिसमें जो जमहूरी अमल है, हम निज़ाम हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बड़ी अहमियत है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने अंदर जमहूरियत ना हो तो वो निज़ाम जमहूरियत कैसे लाएंगी। तो मैं कायद-ए-आज़म के 2 बयानात पढ़ रहा था, एक बयान है और एक ख़त है शायद। उसमें उन्होंने कहा कि कुछ लोग मेरा नाम इस्तेमाल करके सिंध, एक लेटर उनका सिंध के लिए और एक बलूचिस्तान के लिए, कि सिंध में और बलूचिस्तान में अलग अलग वो बयान कर रहे हैं, अलग अलग लिख रहे हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करके ये कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि फ़लाँ लीडर सिंध की जो मुस्लिम लीग है
اس کا جی اس کو چیپٹر کو لیڈ کرے بلوچستان. تو میں ابھی آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی جو ایسا منظور نظر نہیں ہے. یہ خود وہاں کی مسلم لیگ ہے, یعنی وہاں کی سیاسی پارٹی ہے جو اپنا لیڈر جمہوری طریقے سے منتخب کرے. اس حوالے سے بھی بڑے واضح گائیڈنس قائد اعظم کی. دیکھیں اب پاکستان کی سیاست میں اگر آپ موجودہ حالات میں دیکھیں کنٹمپریری پالیٹکس پاکستان کی, اس میں شاید آپ کو نام لینا تو شاید مناسب نہیں ہوگا, لیکن شاید آپ کو ایک ہی پارٹی نظر آئے گی جس کے اندر انٹرنل ڈیموکریسی موجود ہے, اور وہ جماعت اسلامی کی صورت میں ہے. باقی آپ کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اکراس دا اسپیکٹرم آپ دیکھیں پاکستان کے اندر, اس کے اندر وہ انٹرنل ڈیموکریسی بحیثیت پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے, اور وہاں پہ یہ فیوریٹزم ہو رہی ہے. اور اسی کی وجہ سے ہماری سیاست کا موجودہ سیاست جو ہے اس کے اندر یہ بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ پبلک کو سرو نہیں کر پا رہے. کوئی بھی پارٹی آتی ہے وہ پبلک کو سرو نہیں کر پاتی, جبکہ قائد اعظم نے اس چیز کا اسی وقت ایک تدارک کر دیا تھا کہ آپ کا اگر دیکھیں وہ ہیڈ آف دا پولیٹیکل پارٹی تھے, اگر وہ چاہتے تو ان کی مرضی کا بندہ سندھ میں بھی لگ سکتا تھا اور وہ بلوچستان میں بھی لگ سکتا تھا. مسلم لیگ کے چیپٹر کا بندہ ان کی مرضی کا لگ سکتا تھا, لیکن انہوں نے وہاں پہ وہ انشور کرایا کہ جو سندھ کی ورکرز ہیں مسلم لیگ کے, وہ اپنی مرضی سے اپنا لیڈر چوز کرے, کیونکہ ان کو لوکل ڈائنامکس کا زیادہ پتہ ہے. اس طرح بلوچستان کے لوگوں کو اپنے لوکل ڈائنامکس کا زیادہ پتہ ہے, وہ بہتر پوزیشن میں اپنے لیڈر کو, پروونشل لیڈر کو چوز کرنے کی پوزیشن میں ہے. تو انہوں نے میرا خیال ہے کہ ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایک مثال قائم کر دی تھی, جس کو کہ انفارچونیٹلی بعد میں کسی نے فالو نہیں کیا. موروثی سیاست کا شکار ہو گئے ہم پاکستان کے اندر. ہر ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ دیکھ لیں, وہ ایک کائنڈ آف موروثی سیاست ہے اور فیوریٹزم ہے وہاں پہ. تو یہ چیز قائد اعظم نے بہت اچھے طریقے سے وہاں پہ اسٹیبلش کر دی تھی کہ ہمیں موروثی سیاست سے اپنے آپ کو بچانا ہے, اور اگر ہم اس سے بچ جاتے ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں ایز اے نیشن. بے شک. جی ڈاکٹر صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ چیز کو یعنی لگتا تو ایسے ہے کہ قائد اعظم کی پرسنالٹی اتنی ڈومینیٹنگ اور ٹاورنگ تھی کہ وہ جو کچھ کہتے وہ ہو جاتا. لیکن آپ نے صرف پولیٹیکل پارٹیز ہی نہیں بلکہ ہر ادارے میں کہیں پر بھی اپنا اس طرح سے حکم نافذ نہیں کیا, بلکہ انسٹیٹیوشنز کو ڈیولپ کیا. اور کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ایک انسٹیٹیوشن ہوتی ہیں اور ڈیموکریسی کا ایک بہت بڑا پلر ہیں, اگر وہ انسٹیٹیوشن جمہوری اداروں کے مطابق, جمہوری اقدار کے مطابق نہ چلے تو وہ پھر ظاہر ہے جمہوریت اس طریقے سے نافذ نہیں ہو پائے گی. میں اسی چیز کو ڈاکٹر سہیل صاحب کی چیز کو پہلے میں تھوڑا سا آگے بڑھا کے پھر آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں. دیکھیے قائد اعظم نے اس چیز کا پریکٹیکل ایک نمونہ پیش کیا کہ جب پاکستان بنا تو فوراً جب گورنر جنرل بن گئے اور اس کے فوراً بعد قائد اعظم نے مسلم لیگ کی پریزیڈنٹ شپ سے ریزائن دے دیا. صحیح بات. حالانکہ دوسرے لیڈرز کی طرح ہوتے تو اس کو پریزیڈنٹ شپ, اور جس طرح انہوں نے کہا موروثیت کی طرف جاتے, انہوں نے اچھا پھر اپنا کوئی نومینیٹ نہیں کیا, لیاقت علی خان کو مقرر تو کیا لیکن ود دی کنسلٹیشن آف دی مسلم لیگ ممبرز. جی جی بالکل ٹھیک بات. وہاں پر ان کے سلیکشن یا الیکشن جو بھی تھے ہوئے, تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہمیں نظر آتی ہے. اچھا پھر قائد اعظم نے نظام حکومت کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کے مختلف آرگنز ہیں, جیسا بخاری صاحب نے تذکرہ کیا کہ ہر آرگنز کو اپنا اپنا رول اپنی اپنی پوزیشن میں رہ کر ادا کرنا چاہیے. چاہے وہ آرمی ہے, چاہے وہ سول بیوروکریسی ہے, چاہے وہ کورٹس کے حوالے سے بات کی, مقننہ کے حوالے سے بات کی, اور ان تمام اور ایون کہ پولیٹیکل پارٹیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہر آرگنز اگر اسٹیٹ کے اندر رہتا ہوا اپنا رول خود پلے کرے اور اس میں اتھارٹی جو فائنل اتھارٹی ہے وہ اسٹیٹ کو دی جائے, تو تبھی نظام حکومت باقاعدہ طور پر ہم اسلام کے اس جمہوری نظام کی طرف لوٹ سکتے ہیں اگر ہم اپنے اپنے رول کو ادا کریں. اچھا اسی چیز سے وجہ سے جو ہمیں ان کے خطابات آفٹر 1947 نظر آتے ہیں, اور ایون کہ اس سے پہلے بھی ایک دو ان کے خطبے ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سول بیوروکریسی اور آرمی کو تھوڑا سا ہمیں اپنے اپنے اختیارات کو محدود رکھنا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد یہ آپ جاری رکھیے گا. جی بالکل, اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل بات کیجیے گی. وقت جب تک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا.
یہ خوش آمدید آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قائد اعظم کی نظر میں نظام حکومت. اس ٹاپک پہ ان ڈیٹیل گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر ڈاکٹر سہیل احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے, پروفیسر ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, پروفیسر ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے. جی عادی صاحب. جی ڈاکٹر کشور سلطانہ صاحبہ ایک بات کر رہی تھی وہ مکمل کر لیں, اور اس میں ایک سوال اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ قائد اعظم کے خیالات سے, افکار سے روشناس کرنے کے لیے ینگ جنریشن کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ یہ سارے خیالات جیسے اب نظام حکومت آج اگر کچھ لوگ یعنی اس کنفیوژن میں ہیں کہ نظام حکومت کیسا ہونا چاہیے یا سیاسی پارٹیز کو کیسے چلنا چاہیے یا جو موجودہ صورتحال ہے ہمارے سامنے اس کے حل کیا ہیں, تو قائد اعظم کے افکار میں, ان کی تقاریر میں, ان کے لیٹرز میں یہ سب کچھ موجود ہے, تو کیسے آگے پہنچائیں ہم؟ دیکھیے ہم تذکرہ کر رہے تھے وقفے میں جانے سے پہلے کہ قائد اعظم کے نظام حکومت کے حوالے سے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ کو ہمیشہ سپریم اتھارٹی حاصل اور مختلف آرگنز جو ہیں وہ اپنے پیویلین کے اندر رہ کر اپنا رول پلے کریں. تو دیٹس اے گڈ گورننس جس کی وہ انہوں نے مختلف آفٹر 1947 بھی کہا کہ گڈ گورننس ہونا بہت ضروری ہے, اور پھر ان تمام آرگنز کے درمیان لیزان کا ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ ہر آرگن اپنی اپنی ڈائریکشنز میں. اچھا پھر قائد اعظم کے افکار میں جیسے ینگ جنریشن کے حوالے سے دیکھیں تو 11 اگست کی جو تقریر ہمیں نظر آتی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیپوٹزم, اکابہ پروری, کرپشن, رشوت, ان چیزوں سے ہمیں دور ہونا ہے. اچھا اور یہ جمہوریت کو قتل کرنے کے مترادف ہے. اچھا جمہوریت کو قتل کرنا ایک بہت بڑی چیز ہے سیاست کے لحاظ سے دیکھا جائے, یا سیاسی منشور کو عملی جامہ پہنانے کی سب. اچھا قائد اعظم کی اگر تھرو آؤٹ لائف کو ہم احاطہ کریں اور ان کے لیٹرز کے حوالے سے دیکھیں, ان کے خطابات کے حوالے سے دیکھیں, تو وہ ہمیں یہ پیغام دیتے نظر آتے ہیں کہ آپ اگر فیئر پلے کریں, فیئر ینگ جنریشن کو بھی میرا یہی کہ قائد اعظم کے خیال کے مطابق اگر آپ فیئر پلے کرتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کے حوالے سے, چاہے وہ نجی زندگی کی ہے, چاہے وہ پرسنل لائف ہے, چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لائف ہے, اگر فیئر پلے کرتے ہیں تو دیٹس گڈ. اچھا یہ جمہوریت کی اصل روح ہے. پھر ایکویلٹی ہے. اچھا ایکویلٹی کو کیسے ہم عملی جامہ, ایکویلٹی برابری, مساوات ہیں. اچھا ضروری نہیں کہ جو چیز میں اپنے لیے بہت اچھا سمجھتا ہوں لیکن میں دوسرے کے لیے وہ نہیں, بلکہ ایز اے اسٹیٹ ممبر آف دا اسٹیٹ آپ کی یہ ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ آپ وہ چیز نہ صرف اپنے عمل سے ظاہر کریں بلکہ اپنے انسٹیٹیوشن میں ان چیزوں کو عملی جامہ پہنائیں. اچھا پھر تھرڈ چیز جو تھی کمٹمنٹ. قائد اعظم کی چیزوں کو آپ دیکھیں تو وہ سرکاری ملازمین کو کیا ہر آرگنز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کمیٹڈ رہیں, اور کمیٹڈ رہنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ احتساب کو بھی مد نظر رکھیں اپنے اندر. اور احتساب کی جب قائد اعظم بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی عدالت اس کا اپنا ضمیر ہے. بالکل صحیح بات. دنیاوی عدالت میں جانے سے پہلے انسان, چاہے وہ سرکاری ملازم ہے, چاہے کسی پارٹی کا سیاسی ورکر ہے, چاہے اسٹیٹ کا پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ہے, تو آپ جب اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے تو وہ گورنمنٹ یا نظام حکومت وہ شاندار روایات پر قائم ہوگا. جی ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب, جمہوریت کا ایک لازمی خاصہ یہ بھی ہے کہ اس میں تمام طبقات کا خیال رکھا جائے, تمام جغرافیائی خطوں کا خیال رکھا جائے, تمام عمر کے لوگوں کا خیال رکھا جائے, جس کو آج کی دنیا انکلوسیو سوسائٹی کہتی ہے. قائد اعظم نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ مغربی جمہوریت ہمیں اس لیے سوٹ نہیں کرتی کہ وہ بر صغیر میں مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں کر سکتی, کہ شاید اس میں اقلیتوں کا وہ رول یا اقلیتوں کا وہ تحفظ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. یعنی ڈیموکریسی کی اگر کوئی خامیوں میں سے خامی بتایا جائے تو یہ ایک خامی بنتی ہے. تو قائد اعظم انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتے تھے. ان کی پہلی کابینہ میں دیکھیں تو انکلوسیو سوسائٹی کی جھلک نظر آتی ہے. اس کے بعد جب وہ خطاب کرتے ہیں خواتین کے لیے, بچوں کے لیے, پھر دور دراز بلوچستان کے لیے ان کے خاص خطابات موجود ہیں. تو ڈیموکریسی مینز این انکلوسیو سوسائٹی, ایک ایسی سوسائٹی جو جامع ہو. فرمائیے گا.
جی بالکل، قائد اعظم کے ویژن کے مطابق مغربی جو نظام جمہوریت میں کئی ساری نقائص خامیاں ظاہر ہے کہ ہم سے بہتر سمجھتے تھے، آپ جو تھے وہ اسلامی جو نظام جمہوریت ہے اس کے ہمیں زیادہ قائل نظر آتے ہیں. اور پھر اس میں جہاں آپ دیکھ لیجئے ایک میرے ذہن میں آتی ہے میثاق مدینہ کی جو اگزامپل پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے تھوڑے ہی عرصے میں جا کے آپ نے وہاں کے یہود قبائل سے اور اوس اور خزرج و تمام سے وہ جو معاہدہ طے پا جاتا ہے کہ جس میں آپ مکہ سے اٹھ کے جاتے ہیں اور تھوڑے عرصے بعد آپ اس ریاست مدینہ کے عملی جو ریاست مدینہ واقعی اس وقت کی موجود تھی اس کے سربراہ اس میں اقلیتیں بھی موجود ہیں. اب ساری کے سارے مسلمان تو موجود نہیں تھے. اس وقت کس طرح سے خیال رکھا جاتا ہے؟ اس وقت جو غیر مسلموں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا، برتاؤ تھا، وہ کیا تھا؟ اب وہ اس گائیڈ لائن کے مطابق جناح جو ہیں وہ جو ہمارا یہ جنوبی ایشیا کا خطہ ہے کہ جس میں مختلف مذاہب، مختلف قومیتیں جو ہیں آباد ہیں، مختلف چھوٹے چھوٹے جو آپ کہہ لیں علاقوں میں حکومتیں سے جو انڈین امپائر تھی پہلے تو اس میں موجود تھیں، تو ان تمام کے حوالے سے خیال رکھتے ہوئے پھر مسلمانوں کی یہاں آمد اور مسلمانوں کا ایک سوشل چینج یہاں پر لانا، وہ معاشرتی تبدیلیاں جو مسلمان یہاں پر لے کے آئے، تو لیکن وہ اس لحاظ سے جو ہندو یہاں پر سوسائٹی تھی وہ ذرا ڈومیننٹ تھی، عددی اکثریت ان کی زیادہ تھی. بالکل بالکل. تو اس حوالے سے قائد اعظم نے جس بات پر زور دیا کہ یہاں پر جو پاکستان جس وقت ہم بنا چکے ہیں تو یہاں پر اقلیتیں بھی موجود ہیں، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے. آپ کی وہ تقریر کے جناب آج آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے، مندروں میں جانے کے لیے، گرجا گھروں میں جانے کے لیے، اس میں تمام کسی کو پر زبردستی نہیں ہے. اسی طرح سے تمام کیونکہ صوبائیت کے ایک زہر ہے اس کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ آپ جو ہے پاکستانی ہیں سب سے پہلے، کوئی سندھی، پنجابی، پٹھان اس حوالے سے آپ اس قومیت کا اظہار نہ کریں. تو وہ جو میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ پھول کی پتیاں ہیں اور ان سے سب سے مل کے وہ پھول بننا ہے. سبی دربار سے آپ کا خطاب جو ہے وہ بڑی واضح گائیڈ لائن دیتا ہے بلوچ عوام کے لیے. اسی طرح سے جمرود رائفلز میں خیبر پختونخوا میں اس وقت آپ صوبہ سرحد میں جا کر آپ نے پشاور میں سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے کیا کچھ کیا. اب بدقسمتی یہ تھی کہ اس وقت جس طرح آپ نے فرمایا کہ قائد اعظم کا نام بھی استعمال کیا جانے لگا، چونکہ جس وقت وہ چڑھتے سورج کی پوجا تھی کہ قیام پاکستان جس وقت واضح ہو گیا تو تمام جماعتیں، باقی میں نام نہیں لینا چاہتا، تو سب وہ لوگ مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گئے. اور وہ جو مسلم لیگ کے پرانے نظریاتی لوگ تھے جنہوں نے عملی طور پر قیام پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، تو وہ تھوڑے سے پس پردہ چلے جاتے ہیں اور وہ لوگ اپنی جاگیرداری یا اپنی طاقت یا پاور پالیٹکس کے بلبوتے پر وہ عملی طور پر وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں جو کئی مقامات پر قائد اعظم کو ناپسند بھی تھا. اب اس حوالے سے قائد اعظم کے پاس چونکہ وہ سال سوا سال کا ہی عرصہ تھا، 14 اگست 1947 سے لے کر 11 ستمبر 1948 تک، تو ان تقریباً آپ کہہ لیں 12-13 مہینوں میں جتنا ان سے بن پایا ہر شعبے میں آپ نے جو ہے وہ، چاہے وہ اکانومی تھی، چاہے وہ قانون سازی کا مرحلہ تھا، عبوری دستور کی تیاری تھی، آئینی کمیشن کے حوالے سے تمام معاملات میں آپ نے اپنی گائیڈ لائن جو ہے پرنسپل دی ہیں. ڈاکٹر سہیل احمد صاحب، ابھی جو میں نے سوال کیا کہ جمہوریت کا مطلب ہے کہ اس کا نتیجہ ایک جامع معاشرہ بنتا ہے، ایک انکلوسیو سوسائٹی بنتی ہے. اگر ہم آج دیکھیں کہ کوئی بھی طبقہ ہمارے ملک میں، خواہ وہ صوبائیت کے حوالے سے ہو، خواہ وہ مذہب کے حوالے سے ہو، وہ محروم ہوتا ہے یا ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ جمہوریت کی روح کے منافی ہے یہ بات. جی بالکل، جمہوریت ایک رویے کا نام ہے. یہ صرف 5 سال بعد الیکشن کے ذریعے سے جمہوریت نہیں آتی، بلکہ ایک رویہ، جمہوری رویہ ہونا چاہیے ایک معاشرے کے اندر، اس کے لوگوں کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ آپ ٹالرنٹ بنیں، آپ دوسرے کو برداشت کرنا سیکھیں. آپ بے شک اس کے ویوز آپ کے ویوز کے خلاف ہوں، لیکن آپ اپنے ویو کو اس پہ امپوز نہ کریں اور اس کا ویو اپنے اوپر امپوز نہ کریں، لیکن اس کو ایگزسٹ کرنے دیں. وہ چاہے کسی کا آپ سے مذہبی اختلاف ہو، دوسرے مذہب کا پیروکار ہو، آپ اس کو، وہ اسلام بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے دوسرے مذاہب کے لوگوں کو مذہبی آزادی دینی ہے، جو کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارشادات میں فرمایا ہوا ہے کہ مسلمان اور ہندو اور کرسچن اور سکھ جو بھی ہیں پاکستان کے اندر آزاد ہوں گے. دوسرا، آپ پولیٹیکلی دیکھیں یا آپ جو مختلف سوسائٹی کے اندر سٹریٹس بنے ہوئے ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں. ایک ایلیٹ ہے، ایک پھر اپر مڈل کلاس ہے، پھر لوور مڈل کلاس ہے، پھر اس کے بعد ایک لوور کلاس ہے. تو اگر آپ دیکھیں جتنی بھی ہماری سوسائٹی کے اندر آوازیں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں نا،
چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہے، چاہے وہ پرنٹ میڈیا میں آپ کو نظر آ رہی ہیں، اس میں میکسیمم آپ کو اپر مڈل، لوور مڈل بھی مشکل سے ہوتا ہے، اپر مڈل اینڈ ایلیٹس، اس کی آواز آپ کو جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ نچلا طبقہ ہے اس کی کہیں پہ آپ کو ریپرزنٹیشن نہیں نظر آتی۔ پھر آپ اس طریقے سے آپ دیکھ لیں اپنے معاشرے کے اندر جو جابس کی ڈسٹریبیوشن ہے، وہاں پہ بھی کچھ خاص سوشل کلاسز کے لوگ جو ہیں وہی پہنچ پاتے ہیں، ہر ایک سوشل کلاس کا بندہ وہاں پہ نہیں پہنچ پاتا۔ اب یہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تمام جو آل انکلوسیو کائنڈ آف پروگریس اگر آپ کو کرنی ہے تو اس میں آپ تمام لوگوں کو تمام سہولیات فراہم کریں، بنیادی سہولیات جو ہیں، اور پھر آپ ان تمام لوگوں کے جتنے بھی مسائل ہیں جو کہ بنیادی مسائل میں آتے ہیں ان کا سلوشن آپ پیش کریں، جس سے کہ آپ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ بالکل قائد اعظم کی ویژن کے مطابق ہے، لیکن اگر یہاں پہ نہیں ہو رہا تو ہمیں اس کے مسائل بھی پھر نظر آ رہے ہیں۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ جمہوریت قائم ہونے کے بعد اس کی قدروں کو نافذ کیا جائے، اس پہ ابھی ہم مزید بات کریں گے، جی بالکل، ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے۔ بریک کے بعد اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کو، اس سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ وقت ہو جاتا ہے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سرسویر کے اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع جس پہ ان ڈیٹیل گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ قائد اعظم کیسا نظام حکومت چاہتے تھے۔ آج کے موضوع پہ اگر آپ ہمیں جوائن کرنا چاہیں، اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں یا پھر ہمارے مہمانوں سے کوئی بات کرنا چاہیں تو لائیو کال کے ذریعے جوائن کر سکتے ہیں، نمبر آپ کی اسکرین پہ دیے جا رہے ہیں۔ جی عابد صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جیسے نظام حکومت کے حوالے سے بات جاری ہے کہ قائد اعظم ایک جمہوری نظام چاہتے تھے، ایک اسلامی جمہوری مملکت چاہتے تھے۔ اب ہم اس سے تھوڑا آگے بڑھ کے بات کر رہے ہیں کہ جب جمہوریت قائم ہو جائے تو پھر اس کو قائم کرنے کے، اس کو چلانے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ سوسائٹی کو انکلوسیو بنانا ہے، سوسائٹی کو کے تمام طبقات کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ اب ہم نے یہ بات کی کہ اقلیتوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، ہم نے یہ بات کی کہ تمام جغرافیائی خطے کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ میں آپ کی تو یونیورسٹی کیونکہ ہے بھی آن لائن اور اس حوالے سے ڈسٹنس لرننگ ہے، میں انکلوسیو سوسائٹی کے حوالے سے ایک پروگرام میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیے اس طرح سے ہوتا ہے کہ ابھی کرونا کے دوران جو ہے وہ تعلیم جو ہے آن لائن ہو گئی، تو جن خطوں میں انٹرنیٹ کی بہتر سہولیات تھیں وہ بچے بہتر پڑھے، اور جن کو ہم نے محروم کیا ہوا ہے وہ بچے بیٹھے رہتے تھے اور نیٹ ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہ ایک بہترین مثال ہے ہمارے لیے انکلوسیو سوسائٹی کی، جامع سوسائٹی کی۔ اگر کسی طبقے کو آپ کسی بھی لحاظ سے محروم رکھ دیں تو پھر اس طرح سے فرق بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے اسی چیز کو تو بات آپ کی بالکل بجا ہے کہ کووڈ کے دوران ہمارے ساتھ ایجوکیشن، پرٹیکولرلی میں یہ کہتی ہوں کہ ایجوکیشن میں یہ المیہ رہا، لیکن اس سلسلے میں اگر ہم دیکھا جائے تو انکلوسیو سوسائٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سلسلے میں میں نے اپنے طور پر بھی یہ کیا، خود بھی کیا کہ جو لوگ ظاہر ہے نیٹ کا مسئلہ، مسائل، لیکن قائد اعظم کا جو ویژن تھا وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھا۔ وہ کہتے تھے ڈور سٹیپ تک جا کر بھی اس کو وہ اس چیز سے مستفید کرو، چاہے وہ نظام حکومت کے حوالے سے تھا، چاہے وہ معاشی مسئلہ تھا۔ دیکھیں نا، مہاجرین کی آبادکاری کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ اب چھوٹی سی مثال کے لیے ضروری نہیں اس وقت بہت زیادہ اکنومیکلی تمام مسلمان گھرانوں کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی کہ وہ انہوں نے ان کو ریہیبلیٹیشن کرنے کے لیے پیسے دی۔ نو، قائد اعظم نے جو ریلیف فنڈ قائم کیا اس میں کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جن کے پاس پیسے ہیں وہ ضرور دیں، لیکن یہ کہا کہ سوسائٹی کے ہر شخص کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ گھر میں جو سر سید نے شروع کی تھی کہ ایک آٹا، مٹھی جو آٹا ہے نا، اس کو تو کلو 2 کلو مٹھی آٹا ہی ایک طرف رکھ دینا سارا دن، تو ہر شخص کی پارٹیسپیشن ہو گئی۔ اور اچھا، قائد اعظم کا ویژن ہی یہی تھا کہ ہم نے مہاجرین کی آبادکاری ان لوگوں کی نہیں کرنی جو لینڈ لارڈز یا جو پڑھے لکھے تھے ان کو آباد کرنا ہے، ہم نے ان لوگوں کو بھی آباد کرنا ہے جن کو بے یار و مددگار تھی،
ظاہر ہے بہت سے ایسے لوگ، میجورٹی ہماری ایسی تھی جو بے یار و مددگار تھی. اچھا پھر اس کے علاوہ قائد اعظم جب اپنی اس انکلوسیو سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو جب سرکاری ملازمین کی احتساب کی طرف لے کے آتے ہیں تو اس سلسلے میں میں ایک چھوٹا سا، اگر آپ بھی سب ہیں تو واقعہ سنانا چاہوں گی کہ قائد اعظم کہتے تھے کہ احتساب ہونا چاہیے، اس میں سرکاری ملازم عوام سب برابر ہیں. ہارون صدیقی اپنے والد شجاعت علی صدیقی کے حوالے سے ایک واقعہ کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ وہ وزارت خزانہ میں ملٹری اکاؤنٹنٹ تھے. تو ایک بار شکایت کی گئی، وزارت خزانہ نے ان کو بلا لیا، جی آپ کے اوپر یہ 2 ایلیگیشنز ہیں. اچھا جی، معلوم کیا گیا کہ کیا ایلیگیشنز ہیں. وہ اپنی ڈیوٹیز تو بڑے فیئر کر رہے ہیں. انہوں نے کہا 2 ڈیوٹیز ہیں. ایک تو آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد، آج ہم اسے فیصل آباد کہتے ہیں کتابوں میں، لائل پور، کہ آپ لائل پور گئے، آپ سرکاری خزانے کی ریلوے کے پیسے لیے اور آپ وہاں رہے اور آپ نے وہ استعمال کیا، سرکاری چیزوں کا استعمال کیا اور رہائش بھی اختیار کی وہاں پہ اور 3 دن رہے. نمبر 1 ایلیگیشن. نمبر 2 ایلیگیشن یہ کہ جو سرکاری اخبار تھا وہ آپ اپنے گھر میں منگواتے تھے. اب دیکھیں آج کے دور میں تو یہ 2 معمولی الزامات ہیں، لیکن ان کی طلبی ہو گئی. اچھا وہ حاضر ہوئے. دیکھیں عام حالانکہ ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل آپ بتا آج بہت عہدہ ہے اس کا، اور اس وقت بھی وہ بہت بڑا عہدہ ہوگا. وہ بیچارے حاضر ہو گئے، جی ٹھیک ہے میرے ایلیگیشن. اب انہیں بھی صفائی کا موقع دیا گیا. تو انہوں نے پہلا جو سرکاری اخبار کا ایلیگیشن تھا، سہیل صاحب پتہ اس کا کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ جو ہاکر تھا، جو اخبار بانٹتا تھا، وہ میرے گھر کے قریبی کے ہی رہتا تھا. تو میں نے اس کو یہ حکم دیا کہ جب اخبار تم مجھے میرے گھر میں دے دیا کرو، کیونکہ سرکاری ٹائم کو میں بچانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک سرکاری ملازم کا ویژن، ایک ادارے کا ویژن، ایک سرکاری ملازم کا ویژن کہ میں سرکاری ٹائم میں جب اخبار کو پڑھوں گا تو میرا سرکاری ٹائم ضائع، کمٹمنٹ سرکاری ملازم کی دیکھیں، کمٹمنٹ دیکھیں. اچھا ضائع ہوگا تو میں گھر میں اخبار کو ناشتے کے ٹائم اپنے نجی ٹائم میں اس کی انڈر لائن کرتا تھا اور وہ اخبار ڈیلی لے کے جاتا تھا آفس، اور آفٹر دی اینڈ آف دا منتھ وہ اس کو ردی بیچ کے سرکاری خزانے میں پیسہ میں جمع کرواتا تھا. یہ ایک ایلیگیشن دیا. دوسرا کہ آپ لائل پور آئے ہیں اور اپنے نہ یہاں پر ٹھہرے بھی ہیں اور سرکاری ٹی اے ڈی اے جو بھی تھا وہ آپ نے اسے ریسیو کیا. انہوں نے کہا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہاں کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ میرا فرینڈ ہے، اور ظاہر ہے وہ دور ایسا تھا کہ مہاجرین کی آباد کاری ہے. انہوں نے کہا 300 لوگوں کو میں نے وہاں پر ان کو آباد کرنا تھا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ میں 2 یا 3 دن میں سرکاری اس دورے میں آتا تو میں ان کے ساتھ رہتا اور ان کو کرتا. تو میں نے اس کا بہترین حل یہ کیا کہ میں اپنے پیسے سے آیا، لائل پور آیا اور اپنے دوست کے گھر رہا، اور میں نے جتنے دن ان 300 ملازمین وہ جو مہاجرین تھے ان کو جو آباد کیا، تو میں نے کوئی روپیہ ڈیلی الاؤنس کی زمرے میں نہیں لیا. لیکن اگر پھر بھی وزارت خزانہ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں نے سرکاری پیسہ لیا تو مجھے حکم دیا جائے کہ میں اس کو سرکاری خزانے میں جمع کروا دوں. دیکھیں یہ ایک سرکاری ملازم کی کمٹمنٹ، اس کا فیئر پلے اور سرکاری ادارے کی چیک اینڈ بیلنس اور اس طرح کی چیزیں. دیکھیں اس طرح کا نظام حکومت ہمیں اگر قائد اعظم کا ویژن آج کے دور میں اگر ہم ری وزٹ کرنا چاہیں تو ہمیں اس سے ہماری ینگ جنریشن کے لیے بھی بہت سبق ہے بے شک کہ وہ اپنی کمٹمنٹ اپنی سرکاری ڈیوٹیز کے ساتھ رکھیں. جی یہ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم بات کرتے ہیں کہ عوام خاص طور پر ینگ جنریشن کو یہ بتانا چاہیے کہ پاکستان کی شروع کی مشکلات بہت زیادہ تھیں، اور اس دور میں نظام حکومت قائم کرنا، یہ خود پاکستان کا بننا بھی ایک معجزہ تھا، لیکن اس دور میں نظام قائم کرنا بھی ایک معجزہ تھا، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ خزانے کا نظام، اسٹیٹ بینک قائم ہوا، بیوروکریسی کا نظام، بڑے لوٹے پوٹے لوگ وہاں سے یہاں آئے تھے. ہم اکثر یہ بیان کرتے ہیں، ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، کہ پیپرز کو کلپ کرنے کے لیے پن نہیں ہوتے تھے، تو کراچی کے جنگلوں کے جو کانٹے ہیں، جی وہ میں ایک دفعہ یہ عرض کر رہا تھا، تو ایک شاید ڈاکٹر ریاض احمد صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہ کانٹے ابھی بھی میوزیم میں موجود ہیں.
یعنی ان کانٹوں کو پریزرو رکھا گیا کہ دیکھیں اس وقت کی نسل نے، اس وقت کی نسل اس طرح وہ تھی. بلکہ مجھے یاد ہے جمیل الدین علی نے بھی اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا تھا کہ ہم دفتر کے وقت کے بعد کراچی کے جنگلوں میں نکلتے تھے اور وہ خاص قسم کے جو کانٹے ہوتے تھے کہ جن سے وہ کاغذ کو پرویا جا سکے وہ ہم اکٹھے کرتے تھے. تو یہ مشکلات بھی بتانی چاہیے اپنی ینگ جنریشن کو. یہ سارے کے سارے واقعات اب آج ہم گلہ کرتے ہیں نامساعد حالات کا، ریسورسز کی کمی کا، تو واقعی وہ جو ابتدائی دور تھا جس میں قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد استحکام پاکستان جو بخشا سوا سال کے عرصے میں، وہ جو گائیڈ لائنز ہیں کہ جس وقت شروع میں دفاتر قائم ہوتے ہیں تو وہ جو کراچی کی جو برٹش گیریزن کی وہ بیرکیں تھیں، ان بیرکس میں فرنیچر نہیں تھا، سرکاری افسران نے نیچے دریوں پہ فرش پہ بیٹھ کے کام کیا ہے. اس وقت مختلف وزارتوں کو چلانے کے لیے جو ہمارا عملہ تھا تجربہ کار وہ نہیں تھا. چودھری محمد علی جو بعد کی وزیر اعظم بھی رہے تو ان کو تمام وزارتوں کے درمیان کوآرڈینیشن کے لیے سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا گیا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ اس وقت دیکھیے کہ آپ نے اپنی جو ابتدائی کابینہ ہے 9 یا 10 افراد پر مشتمل، اور اس میں سارے کے سارے وہ اسمبلی ممبرز نہیں تھے بلکہ کئی ٹیکنوکریٹس بھی تھے کہ جن کو کسی قسم کا لالچ، دباؤ، خوف نہیں تھا. تو اب جس وقت میں نے پہلے بھی کہا یہ ڈاکٹر صاحب آپ وقفے کے بعد اپنی بات جاری رکھیں. جی بالکل، اپنے مہمانوں سے ان ڈیٹیل گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، لیکن وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سرسوار کی اسپیشل ٹرانسمیشن پاسبان ملت میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمدید. عابدی صاحب، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، ٹائم شارٹ ہے، مہمانوں کی جانب اب رکھتے ہیں. آج کے اہم موضوع پر سب اپنے مہمانان گرامی جو اپنے موضوع پہ دسترس رکھتے ہیں اور اس موضوع کے ایکسپرٹس ہیں، ان سے آخری تاثر جو ہے وہ پروگرام کا. ڈاکٹر سہیل احمد صاحب ہمارے پاس ہیں ہر ایک پارٹیسپینٹ کے لیے 2-3 منٹ کہ آج کے موضوع کا خلاصہ آپ کیسے بیان کریں گے؟ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے وہ جو ٹائم گزارا ایز اے گورنر جنرل آف پاکستان، جس دوران انہوں نے اسپیچز کی ہیں، بے تحاشا انہوں نے لوگوں کو ایڈریس کیا اور بہت ساری چیزوں کے انہوں نے خد و خال واضح کیے ہیں. اگر ہم اس کے اندر جائیں اور اس کو دیکھیں اور اس کو سمجھیں اور پھر پاکستانی معاشرے کو اس کے تناظر میں دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، تو ہمیں بہت ساری فلاز نظر آئیں گے اور پھر ہمیں ان کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. تبھی جا کے ہماری سوسائٹی ایک صحیح سمت میں جائے گی، چاہے وہ آپ کا سوشل نظام ہے جو معاشرتی نظام ہے، یا وہ آپ کی پالیٹی ہے، پالیٹکس کا حساب کتاب ہے، یا وہ آپ کے سوسائٹی کے اندر انٹالرنس آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ تمام چیزیں آپ کو وہیں پہ نظر آئیں گی. اور ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو پروونشل اٹانومی والی بات ہے اس کو بڑے اپنے جس کو کہتے ہیں تعویذ بنا کے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے کہ پروونشل اٹانومی، کیونکہ ہم ایک فیڈریشن ہے، اس میں ہم نے کسی صوبے کا حق جو ہے وہ غصب نہیں کرنا، حد سے زیادہ آزادی بھی نہیں دینی کہ فیڈریشن ہی ٹوٹ جائے، لیکن حد سے زیادہ پابندیوں بھی نہیں جکڑنا. تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک بہتر پاکستان کی طرف ہم آگے لے جا سکتے ہیں. ادروائز جو ہمارے مسائل ہیں سیاست کے اندر، معاشرت کے اندر، وہ اتنے گھمبیر ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ اس کا سلوشن ہمیں کہیں اور سے مل سکتا ہے موجودہ دور کے اندر، جب تک ہم اپنے فاؤنڈنگ فادر جو ہیں ان کے سپیچز سے استفادہ نہ کر لیں، ان پہ ریسرچ کو پروموٹ نہ کریں سوسائٹی کے اندر، تب تک یہ چیزیں ہمیں سلوشن کی طرف مجھے جاتی ہوئی نظر نہیں آتی. جی ڈاکٹر صاحبہ، میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ ظاہر ہے آج پاکستان نہ صرف مسائل میں گھرا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر پوٹینشیل بہت موجود ہے. اور آج کی ینگ جنریشن کو میں سمجھتی ہوں کہ مسائل کا حل تو ضروری ہے. ظاہر ہے زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، 21 سینچری ہے، اس میں بہت سی نئی انوینشنز بھی ہیں، ٹیکنالوجی بھی ہے، اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں، لیکن ہمیں ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ چاہتی ہوں کہ ہمیں قائد اعظم کی طرف ری وزٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے. اچھا، ایز اے لیڈر بھی
اور ایز اے پولیٹیشین بھی، اور پھر ایز اے پارٹی لیڈر بھی، اور ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت، اور ایز اے سوشل ورکر بھی. دیکھیے قائد اعظم نے ان تمام حیثیتوں کے لحاظ سے دیکھا جائے اس کے زمرے میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. دیکھیے اس میں اگر دیکھا جائے تو ان 5 جو کردار ادا کیے ان کے درمیان کیا چیز تھی؟ ویژن، فار سائٹڈنیس، کمٹمنٹ اور ویلفیئر، کچھ کر جانا. اس سلسلے میں 1939 کا عابدی صاحب آپ کو یاد ہوگا، ان کا خطبہ پڑھیں تو وہ اسلام کی جتنی گہرائی میں بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں وہ مولوی مذہب کی طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن نہیں، وہ سہیل صاحب کی بات کہ ہم نے آزادی کی طرف تو جانا ہے لیکن ود ان لمیٹیشن. اور قائد اعظم محمد علی جناح ظاہر ہے یو کے سے پڑھ کے آئے، بڑے بڑے انسٹیٹیوشن سے پڑھا، لیکن جب اپنے برصغیر پاک و ہند کی طرف بمبے میں اپنی رہائش اختیار کی اور یہاں کی نارمز کو مد نظر رکھا. آج اگر ہم ٹیکنالوجی کی طرف جاتے ہیں، ہم آن لائن ایجوکیشن کی طرف جائیں، ہم ہر چیز کی طرف جائیں، لیکن خدا را ہم اپنے نارمز کو مد نظر رکھیں. عابد صاحب مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنی اس ٹریڈیشنز کو، اپنی اس سویلائزیشن کو اور اپنی ریالٹیز کو بھلا دیا ہے. ہم نے 21 سینچری کی چیلنجز کو قبول تو کیا، لیکن ان کو اپنی انٹرنیشنل لیول کی ٹیکٹکس سے حل کرنے کی کوشش کی. نو، ہمیں اپنے لوکل ان چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اور نو ڈاؤٹ میں یہ کہوں کہ آج اگر ہم قائد اعظم کی تقاریر کو اور ان کے رفقائے کار کی تقاریر کو، ان کی کمٹمنٹ کو، ان کی گائیڈنس کو دیکھیں تو یہ پاکستان بہت بہتر بھی ہو سکتا ہے. جی بے شک. ڈاکٹر طاہر بخاری صاحب، آج کے اس پروگرام کو آپ کیسے سمیٹیں گے؟ جی، ہمیں ظاہر ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو شخصیت ہے وہ ہمارے تمام طبقات کے لیے ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے. کوئی شک نہیں. اور جو شروع کا آپ کا 1 سال کا ہے عرصہ قیام پاکستان بننے کے بعد، تو آج جو ہم گلہ کرتے ہیں نامساعد حالات کا یا ریسورسز کی کمی کا یا مختلف حوالوں سے مشکلات کا، تو اس وقت جو قائد اعظم کا ویژن تھا اس کو پریکٹیکلی ہمیں جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن کے طور پر اپنانے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر ہماری ینگ جنریشن جو ہے، طلباء کو یہ بتانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اس جدید کمپیوٹر ایج میں وہ باہر سے کئی سارے اثرات قبول کر لیتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم کی شخصیت پر، ان کی جتنی بھی ٹیچنگز ہیں، ان تمام پر ابھی مزید ریسرچ کی ضرورت ہے. اور اس میں کئی سارے ایسے ایوینیوز ہیں، بلکہ اگر ممکن ہو تو ہمارے صاحبان اختیار جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں کسی بھی حوالے سے قائد اعظم اسٹڈیز کے نام سے ہی ایک جو شعبہ، ایک سبجیکٹ وہ بھی انٹروڈیوس کروایا جا سکتا ہے، کہ جس میں آپ کی جو پلاننگ ہے، رواداری، یا آپ مختلف، بلکہ آج کل جس چیز کی ضرورت ہے، خاص طور پر میں وقت کی کمی کے باعث جنبل اپ ہو رہی ہیں چیزیں، کہ سیاسی رہنماؤں میں وہ جو عدم برداشت ہے، سیاسی جماعتوں میں جو ورکرز میں عدم برداشت ہے، جو اسلامی رواداری کے مطابق، اور جس کی پریکٹیکلی تعلیم جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی دی ہے. آپ نے مختلف رنگ میں کانگریس کی پالیٹکس بھی دیکھی، پھر یہاں مختلف جماعتوں کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا. اس سارے پرفتن دور میں جس وقت جو ہے قرارداد لاہور کا ہے منظر، اس میں ایجیٹیشن کا ماحول، اور آپ کا لاہور ریلوے اسٹیشن سے وہاں تک پہنچنا، اس تمام تر چیزوں کو بڑے اپنے حواس کو باقاعدہ سٹیبل رکھ کے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک گائیڈ لائن جو ہے وہ ہمیں پرووائڈ کرتی ہیں. کیا خوبصورت گفتگو ہمارے تینوں مہمانان گرامی نے کی، اور قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے، نظام حکومت کیسا چاہتے تھے، اس کے حوالے سے بہت ہی اچھے ریفرنس دیے. اور ہمارے ناظرین، اور پھر خاص طور پہ جب ینگر جنریشن کی بات ہو رہی ہے، وہ قائد اعظم کے افکار کو پڑھیں، کیسے ایک 20ویں صدی کے لیڈر نے 21ویں صدی کا ویژن دیا. بالکل. کیسے جی بالکل. عابد صاحب، آپ کی اس بات میں ایک بات آپ سے یقیناً جاننا چاہوں گی، ہمارے ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی جو اظہاری خیالات ہیں وہ بھی یقیناً ہم جاننا چاہیں گے کہ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں اس میں قائد اعظم سے ریلیٹڈ قائد اعظم چیئر یا علامہ اقبال چیئر کا آغاز ہونا بھی چاہیے، اور کتنا ضروری ہے؟ بہت سی جگہ ہے بھی، اور اقبال اور قائد اعظم، اور میں اس میں سر سید کو بھی شامل کروں گا. صحیح. سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم، یہ ایک تسلسل کا نام ہے. ان کے افکار سے متعلق ہماری عوام کو، ینگ جنریشن کو ضرور بتانا چاہیے، اور کچھ اس طرح کی بکس یا اس طرح کے مقالے اور اس طرح کی، میں تو کہوں گا ڈاکومنٹریز، اور یہ پروگرام جو ہم کر رہے ہیں یہ پیش کرنے چاہیے کہ ان تینوں کے افکار
ایک تاریخی تسلسل بھی ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ آج کی دنیا میں کامیابی کی ضمانت بھی ہوں۔ جی بالکل، آپ مہمانوں کا بھی بہت شکریہ، آپ نے آج وقت دیا، اور آج کے جو گفتگو یقیناً ہمارے نوجوان کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، چونکہ قائد اعظم سے ریلیٹڈ سچ ٹی وی کی جانب سے یہ پورے عشرے کا آغاز ہے، تو یقیناً اور بھی بہت سارے ایسے موضوعات لے کر آئیں گے جو ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، ہماری نوجوان نسل کے لیے، ہماری سوسائٹی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ثابت ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت، اعلان کے بعد